अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने मैदान मार लिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट का फॉर्म 47 जारी कर दिया। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट हासिल किए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफा ने 58,251 वोट हासिल किए। हक के राय दही इस्तेमाल करने की शरह 35.79% रही। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,16,648 है। 1,81,686 वोट डाले गए। 3,201 वोट मुस्तरद हुए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफा 58,251 वोट हासिल कर सके। रहीम यार खान के हल्के NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीद ने मैदान मार लिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट का फॉर्म 47 जारी कर दिया। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट हासिल किए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफा ने 58,251 वोट हासिल किए। हक की राय दही इस्तेमाल करने की शरह 35.79% रही। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,16,648 है। 1,81,686 वोट डाले गए। 3,201 वोट मुस्तरद हो गए। डेरा गाजी खान में कोयटा रोड पर CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हो गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। CTD टीमों ने कोयटा रोड और मुल्हिका शाहराहों पर नाकाबंदी कर ली। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी है। दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर चुके थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, हरिपुर के इलाके खानपुर में कच्चे मकान की छत गिरने के बायस एक नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त शेरदिल के नाम से हुई है। मकामी अफराद ने नौजवान की लाश को मलबे से निकाला। मकामी अफराद का कहना है रेस्क्यू टीम इत्तला के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची। अफसोसनाक खबर है, हरिपुर के इलाके खानपुर में कच्चे मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से शेरदिल नामी नौजवान मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया। IMF से मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। IMF से मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। आपको बताएं, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी गई। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी गई हैं। आपको बताएं, अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 19.5% से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया कि 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई है। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई है, जबकि कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर $9.5 अरब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। मईशत में बेहतरी आ रही है। IMF के मामले पर दोस्त ममालिक ने हमारा भरपूर साथ दिया। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ानी होगी। एक अच्छी खबर से है कि
ہمارا جو پالیسی ریٹ جو ہے اس میں 2% کی اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے، جس سے کہ یقیناً کاروبار کو اور زراعت کو، ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ انفلیشن کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے پالیسی ریٹ تو اس سے پاکستان کی معیشت کو انشاءاللہ 4 چاند لگیں گے۔ IMF کے حوالے سے ہمارے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر، برادر ممالک، دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں قرضوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل کی ملاقات، علاقائی امن و استحکام، درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے دونوں ممالک کے عوام مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا، ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ایک جرگہ تشکیل دے کر پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت کرے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ پاک افغان سرحد پر تجارتی سرگرمیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکی نے کہا، ترقی کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر نے وزیر اعظم کو صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت قیام امن اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کا گورنر خیبر پختونخوا سے صوبہ کی بگڑتی امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاقی وزیر داخلہ گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ اگر ہمارا اقتدار ہوا اور کوئی عطا تارڑ اور خواجہ آصف کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا تو میں وہ ہاتھ اکھاڑ دوں گا۔ رانا ثناءاللہ پر کوئی غلط کیس بنا تو میں نے مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین بٹیر نہیں پکڑ سکتے، ان پر پستول پکڑنے کا الزام ہے۔ عطا تارڑ صاحب یا خواجہ آصف صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر PTI کا اقتدار ہوا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکھاڑوں گا۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا، یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تقدس چادر چار دیواری کا۔ یقین کریں کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کانپنا چاہیے۔ شعیب شاہین کا لکھا ہے کہ شعیب شاہین نے پستول نکالا، وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پراتا ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن پر ہمیشہ جھوٹی FIRs ہی ہوتی ہیں، ہمیں FIR سے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ میں نے کہا کہ جلسے بھی ہوتے رہیں گے، FIRs بھی ہوتی رہیں گی۔ سر، بدقسمتی سے یہ اس ملک میں روایت ہے کہ اپوزیشن پہ FIRs ہونی ہیں۔ جو ایک سیاسی جدوجہد ہے وہ بھی جاری رکھیں گے، اور ہمیں ان پرچوں سے، ان FIR سے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ 5 نہیں 500 FIRs بھی کر لو، پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کو فیڈریشن پر حملہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خارجہ پالیسی وفاق کا مینڈیٹ ہے، کوئی صوبہ براہ راست کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ کس حیثیت میں افغانستان سے بات کریں گے؟ PTI کے اراکین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر کے اجرا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کاش یہ روایت اسد قیصر نے ڈالی ہوتی، ان کے دور میں تو ہم سے ہمارا حق نمائندگی چھین لیا گیا تھا۔ آج شیر افضل مروت نے باتیں کی، لیکن یہ لوگ بھی خود کو ٹٹولیں، یہ کس کس انتہا تک گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ شہباز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، مجھ پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کیا۔ اگر یہ روایت جو ہے محترم اسد قیصر صاحب نے بھی اپنائی ہوتی تو آج جن حالات میں جس تلخی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنا حق نمائندگی نہیں کھویا، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ ہم سے ہمارا حق نمائندگی چھین لیا گیا تھا، دنوں کے لیے نہیں، مہینوں کے لیے نہیں، سالوں کے لیے۔ ٹالرنس کا لیول جو ہے
اتنا کم ہو گیا ہے کہ ان کا ایک ممبر جو ہے اگر اس نے ایک دوسرے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کیا ہے تو ان کی پارٹی کو اعتراض ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے اور رکن اسمبلی زین قریشی کا کہنا ہے کہ جو کچھ 10 ستمبر کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گرفتاریوں سے ڈر ہے، نہ پرچوں سے ڈر ہے۔ 10 ستمبر کو سانحہ پارلیمنٹ کا نام دے کر ہر سال یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ تو اسپیکر صاحب، نہ گرفتاریوں سے ڈر ہے، نہ پرچوں سے ڈر ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ سانحہ 10 سپٹمبر پارلیمنٹ کے اندر ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ 10 سپٹمبر کو سانحہ پارلیمنٹ کا نام دے کر باقاعدہ اس کو ہر سال ہمیں یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پہلے ہی دن تلخی کا شکار ہو گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپوزیشن پر برہم ہو گئے اور کمیٹی میں نہ بیٹھنے کی بات کر دی، جبکہ چیئرمین کمیٹی سید خورشید شاہ نے کل دوبارہ کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں سید خورشید شاہ کو متفقہ طور پر چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف کافی برہم نظر آئے اور کہا کہ نواز شریف نے منتیں کی لیکن بیوی سے بات نہیں کروائی گئی، میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تاہم خواجہ آصف کو دوبارہ بٹھا دیا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، میں مذاکرات پر یقین رکھنے والا بندہ ہوں۔ خالد حسین مقصی نے کہا کہ اگر ہم غلطیوں پر روئیں گے تو آگے نہیں جا سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ماضی میں ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، کیا اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ سب کچھ کیا جائے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اگر ہم ماضی میں جائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی سید خورشید شاہ نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ماضی کو بھلانا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے بتایا ہے کہ آئی جی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ پر ایکشن اسپیکر کے علم میں تھا اور قانون کے مطابق ہوا تھا۔ عمر ایوب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بطور اپوزیشن لیڈر جلسے کے بعد میں آج پہلے دن سیشن میں آیا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ پر 3 FIR تھیں، کل پشاور ہائی کورٹ سے ٹرانزٹ اور پروٹیکٹیو بیل لی ہے۔ میں تھک گیا ہوں، اسپیکر سردار ایاز صادق کہتے ہیں، آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے شاید میں ہی پارلیمنٹ واقعے کا ذمہ دار ہوں، مجھے بھی اندر جا کر سوچنا چاہیے کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے یا نہیں۔ میں تھک گیا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ کی سب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے شاید میں ہی پارلیمنٹ واقعے کا ذمہ دار ہوں، مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے یا نہیں۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کہتے ہیں، آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے شاید میں ہی پارلیمنٹ واقعے کا ذمہ دار ہوں۔ پارلیمنٹ کی حدود میں اراکین کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ فضل الرحمان کا ایوان سے خطاب، کہا حق تو یہ ہے کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو 3 دن تک احتجاج کے طور پر بند کر دیا جاتا۔ کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ہم نے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا، باجوڑ اور بنو میں بھی چلا گیا۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب غلط ہے، عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ جو معزز اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ حق تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں۔ ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ممکنہ آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے 8 اراکین اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ JUI کے 8 ارکان کی حمایت حاصل نہ ہوئی تو حکومتی اتحاد کو آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ نمبر حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے 8 اراکین اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اگر جمعیت علماء اسلام کے 8 اراکین حکومتی اتحاد کی حمایت کرتے ہیں تو حکومت کو 220 اراکین کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد حکومت کو مزید 4 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ ذرائع کے مطابق PTI کے 4 اراکین نے بھی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ان 4 اراکین کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کروائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی کے کل 336 کے ایوان میں حکومت اس کے اتحادی جماعتوں کے اراکین کی تعداد 213 ہے۔
پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے واقعے پر کم و بیش ہر رکن پارلیمنٹ تشویش کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ایسے واقعات کے تدارک بارے پارلیمنٹیرینز کیا سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں ارشد شاد کی اس رپورٹ میں۔ 9 ستمبر واقعے نے پارلیمنٹ کی ساکھ کو شدید متاثر کیا ہے۔ حکومت کو پارلیمنٹ بالادستی کی حفاظت کے لیے ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ جو شب خون مارا گیا ہے یا بتیاں بند کر کے جنہوں نے جو ہے یلغار ماری ہے، ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین کی سبورجن کی ہے۔ اگر کوئی پارلیمنٹیرینز کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو میاں رضا ربانی صاحب کا ایک بل تھا، اس کی سیکشن 4 میں یہ لکھا گیا تھا کہ کب کسی پارلیمنٹیرین کے خلاف کوئی ایف آئی آر مقدمہ درج ہوگا تو اس کی اطلاع چیئرمین سینیٹ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دی جائے گی۔ اسپیکر نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اور اس میں ساری انکوائری ہو رہی ہے کہ ان کی گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اسپیشل کمیٹی ہے، بڑی ہائی لیول کمیٹی ہے، مجھے اس کا سرکولر آیا ہوا ہے، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی نمائندے، ہمارے طرف سے نمائندے، امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ کمیٹی ایکشن لے گی۔ اب کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو سزا ملے گی۔ پھر اٹھانے والے نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں یا یہ نون کے یا یہ پیپلز پارٹی کے یا ایم کے یا فیک ہیں یا باپ پارٹی کے، انہوں نے پھر اٹھانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا گریبان خود ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ عوام کے حقیقی ترجمان یہاں پہ وزیر اعظم ہوتے، اور اگر اصل مینڈیٹ والے ہوتے، فارم 45 والے ہوتے، کسی کی جرت نہیں ہے یہاں پہ رات کو ڈاکے مار سکے۔ یہ حکومتیں جو ہے نا، حکومتیں اگر پی ٹی آئی کی ہو تو بھی وہ ایسا ہی کرتی ہیں، حکومتیں اگر نون کی ہوں تو بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ جنہوں نے حملہ کیا ان کو پکڑنا چاہیے، پھر پارلیمنٹ محفوظ رہے گی۔ اپنا اسپیکر صاحب کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ان کے بس میں ہے وہ اس کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، ان سے شکایت نہیں ہے ہمیں۔ 9 ستمبر جیسے واقعات کے تدارک کی حکمت عملی بارے اراکین پارلیمنٹ متفرق خیالات کا اظہار کرتے دکھائی دیے، تاہم سب کا یہی کہنا تھا کہ پارلیمان کی حفاظت کا واحد ذریعہ آئین پر عمل درآمد ہے۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ اور بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دائر درخواست پر اعتراضات دور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آفس سے ہدایات لے کر آگاہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل آفس سے وضاحت بھی طلب کر لی۔ اس دوران کمرہ عدالت میں موجود اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت بشیر تارڑ کو روسٹم پر طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل آفس سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں۔ دوران سماعت عدالت نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس نہیں لیکن آگے ہو سکتا ہے۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو ہدایات لے کر آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی ایک سویلین ہے، سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈی جی یا ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے، اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے۔ آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں، کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر پیر کو عدالت کو واضح آگاہ کریں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس موقع پر عدالت کے گوش گزار کیا کہ میری استدعا ہے کہ پہلے درخواست پر عائد اعتراضات کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے۔ عدالت نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیے، کہا کہ جواب دیں کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا کچھ زیر غور ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں اور بات کریں، سپریم کورٹ نے فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال توہین عدالت کیس میں نیوز چینلز کی غیر مشروط معافی قبول کر لی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم کسی کو جیل نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن احساس ذمہ داری بھی تو ہونی چاہیے۔ اسلام آباد سے بشارت راجہ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ میں نے اپنے کیریئر میں یہ پہلا توہین عدالت کا کیس اٹھایا۔ ہر طرف چور چور ہو رہی ہوتی ہے، کس طرح کا ملک چاہتے ہیں؟ گالیاں نشر نہیں ہوں گی تو ریٹنگ کیسے آئے گی؟ عدالت نے ٹی وی چینلز کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم کسی کو جیل نہیں بھیجنا چاہتے، مگر احساس ذمہ داری تو ہو، ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، باہر سے کسی کی ضرورت نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ فیصل وافڈا، مصطفیٰ کمال کی معافی کی تشہیر نہیں کی گئی،
जस्टिस इरफान सादत ने इस्तफसार किया कि क्या किसी चैनल ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू की मजम्मत की। अदालत को बताया गया कि टॉक शोज में बात होती रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में और कोई खबर नहीं कि जंगल ना काटो, पानी जाया ना करो। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि यूट्यूब और टिकटॉकर्स का भी एहतसाब करें। न्यूज चैनल्स की आइंदा ऐसी गलतियां ना दोहराने की यकीन दहानी पर सुप्रीम कोर्ट ने गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि तमाम चैनल्स प्राइम टाइम्स में गैर मशरूत माफी मांगने की खबर चलाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट बनू बेंच ने एंटी करप्शन टीम को जज हुमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया है। जज हुमायूं दिलावर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को पेशावर हाई कोर्ट बनू बेंच में चैलेंज कर रखा था। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से मलिक जीशान एडवोकेट और अहमद फारूक खट्टक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने एंटी करप्शन टीम को जज हुमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस कामरान हजात और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने एंटी करप्शन टीम से रिकॉर्ड तलब कर लिया है।